छोटे बड़े 14 बंदों पर मुश्तमिल है। तेज तेज चलेंगे तो आज मुकम्मल कर लेते हैं इसको। मौजू एक ही है, ज़्यादा इसमें शरह नहीं है, बस कुछ मुश्किल अल्फाज की शरह है बस। आगाज़ करें। जी चलिए। बिल्कुल। अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बांगे दरा सफ़र नंबर 58 है और नज़्म का उन्वान है गोरिस्तान शाही। इस नज़्म में असलन इकबाल ने दुनिया की हकीकत और दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जो है वो मौत है, यानी इससे ख़त्म हो जाना है। और अहले दुनिया के लिए सबसे अटल हकीकत यह है कि उन्हें बहरहाल मौत से दो चार होना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, उसकी तफसील की है। और इस मौजू को बयान करने के लिए जो ज़मीन इख्तियार की है वाक़याती, वो दक्कन की सरजमीन यानी हैदराबाद दक्कन में एक किला वाक़ है जिसका नाम है गोलकंडा या गोलकंडी किला। हैदराबाद दक्कन गोलकुंडा। गोलकुंडा। अच्छा। तो वहाँ का एक कब्रिस्तान है और वो एक उसके साथ किला है। उस किले का कब्रिस्तान, उसको जैसे वहाँ की सैर की है और वहाँ गए हैं और जाकर उसकी ज़ियारत की है, तो उस मौके पर जो तासुर था उसको कलमबंद किया। और इसके साथ जुड़ा हुआ औरंगज़ेब आलमगीर का जो वाक़या है, उसने से फतह किया था, तो उसका तस्करा भी इस नज़्म में आ गया है। असल में मौत जो हकीकत है उसके बयान का एक उसलूब है। कहते हैं कि आसमां बादल का पहने खरक़े देरी न है, कुछ मुकद्दर सा जबीने माह का आईना है। आसमान बादल का पहने खरक़े देरी न, खिरका ओढ़नी को कहते हैं और किसी जुब्बे को कहते हैं। तो आसमान ने बादल का पुराना खिरका, देरीना पुराना खिरका पहना हुआ है। कुछ मुकद्दर सा जबीने माह का आईना है। मुकद्दर यानी धुंधला सा गया है, जबीने माह यानी चांद सूरज का जो पेशानी है उसका आईना कुछ धुंधला सा गया है। यानी मंजर जो पेश कर रहे हैं उसमें आप कहिए, पहले तो एक तस्वीर पेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सब वाकया कहाँ पेश आया और उस मौके पर मौसम कैसा है और आवाज़ों की कैफियत खामोशी में ढली हुई है और इसी तरह से आसमान का रंग कैसा है। चांदनी फीकी है इस नज़ारे खामोश में। रात का वक्त है, मालूम हो गया। कहते हैं चांदनी फीकी है यानी बहुत तेज रोशनी नहीं है चांद की, चौदहवीं का चांद नहीं है। चांदनी फीकी है इस नज़ारे खामोश में, नज़ारा ऐसा है जिसमें हर तरफ खामोशी छाई हुई है। सुबह सादिक सो रही है रात की आगोश में। अभी सुबह सादिक का मंजर नहीं है, सुबह सादिक नमूदार नहीं हुई है, बल्कि रात का ही मंजर है, रात का वक्त है और रात का ही सन्नाटा है। तो कह रहे हैं सुबह सादिक सो रही है रात की आगोश में, रात के गोद में सुबह सादिक अभी आराम कर रही है। किस कदर अशजार की हैरत फिजा है खामोशी, बरबते कुदरत की धीमी सी नवा है खामोशी। किस कदर अशजार, शजर की जमा यानी दरख्तों की, किस कदर अशजार की हैरत फिजा है खामोशी। दरख्तों का काम तो यह है कि वो लहलहाएं और उससे एक हवा पैदा, उस हवा से एक शोर पैदा होता है, एक आवाज़ आती है। मगर रात के वक्त खामोश साकित खड़े हैं, सालिम खड़े हैं दरख्त, और हैरत फिजा है यानी हैरत अंगेज कैफियत है इस खामोशी की वजह से। बरबते कुदरत, बरबत कहते हैं बाजे को, तो कुदरत का जो बाजा है कि धीमी सी नवा है खामोशी। उस यानी कुदरत का जो एक साज है और कुदरती आवाज जो पैदा होती है हवा के चलने से और पत्तों के एक दूसरे से टकराने से, इसी तरह से कहिए कोयल की आवाज, परिंदों की आवाज, चिड़ियों के चहचहाने से, ये भी एक साज है, ये कुदरत का साज है। और इस मौके पर इसकी नवा खामोश है। रात का सन्नाटा ऐसा है कि तमाम कुदरती आवाजें वो भी इस वक्त बिल्कुल साकित हैं, बिल्कुल रुकी हुई हैं। बरबते कुदरत की धीमी सी नवा है खामोशी। बहुत से यानी एक होता है ना, हम कहते हैं लो टोन में कोई बात है या कोई म्यूजिक है और कोई मौसीकी है, और एक हाई टोन में होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुदरत की नवा, कुदरत का जो साज है उसकी लो टोन, उसकी धीमी नवा जो है उसका नाम खामोशी है। ये भी एक धुन है, उसका नाम भी खामोशी है। मतलब ये है कि खामोशी भी सुनी जा सकती है। मतलब ये है कि खामोशी भी कुछ कहती है। ये मत खामोश होने का ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई पैगाम नहीं है। बाज़ औक़ात खामोशी वो ज्यादा जोर से बोल रही होती है बनिस्बत आवाज के, ज्यादा पुरकलाम होती है, खामोशी में ज्यादा माना होते हैं। कहा बातिने हर जर्रे आलम सरापा दर्द है, बातिने हर जर्रे आलम सरापा दर्द है, और खामोशी लबे हस्ती पे आहे सर्द है। बातिने हर जर्रा, ये जो जर्रों से मुकव्वन कायनात है, इसका हर जर्रा आलम, आलम बातिने हर जर्रे आलम सरापा दर्द है।
معلوم ہوتا ہے کہ خاموشی ایک درد کی وجہ سے، ہر ذرہ سراپا درد ہے، وہ اپنی ایک کرب کی داستان ہے جو آواز خاموشی سے سنا رہا ہے، اور خاموشی لب ہستی پہ آہ سرد ہے۔ اور جیسے کوئی مریض آہ سرد بھرتا ہے، یا کوئی مایوس آدمی یا کوئی پریشان حال آدمی وہ آہ سرد بھرتا ہے، ایک ٹھنڈی سانس لیتا ہے اور اپنی پریشان حالی کا بیان اسے بناتا ہے، اسی طرح سے قدرت کا ساز خاموشی اختیار کر کر لب ہستی جو ہے وہ خاموشی اختیار کر کر آہ سرد بھرتی ہے۔ یہ بھی ابھی منظر کشی ہو رہی ہے اسی خاموشی کو، کہیے اس کی گہرائی کو بیان کیا جا رہا ہے، کتنی محیب خاموشی تھی، کتنی گہری خاموشی تھی، اسے محسوس کر کر اسے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ کہا آہ جولاں گاہ عالمگیر، یعنی وہ حصار دوش پر اپنے اٹھائے سینکڑوں صدیوں کا بار۔ جولا گاہ یعنی تماشا گاہ، یا کہیے کہ کھیل کا میدان جہاں کوئی اپنی بساط بچھاتا ہے، تو عالمگیر یعنی اورنگزیب عالمگیر نے جو جولانگاہ سے بنایا تھا، اپنا جنگ کا میدان سے بنایا تھا، کئی حملے اس نے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے اسے فتح کیا تھا، اور بعد میں اپنے لیے اس کو مستقر بھی بنایا۔ حصار قلعے کو کہتے ہیں، قلعہ نہیں ہے قلعہ ہے، اور یہ ترکی زبان میں بھی قلعے کو حصار سے تعبیر کیا جاتا ہے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر قلعہ کا لفظ ہمارے یہاں زیادہ رائج ہے بنسبت حصار کے، مگر یہ وہی گول کنڈی قلعے کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کہ عالمگیر نے فتح کیا تھا۔ بہت ہی مضبوط قسم کا پتھروں سے بنایا گیا، اور انٹرنیٹ پر اس کی ویڈیو بھی دستیاب ہے، کوئی دیکھنا چاہیں تو حیدرآباد دکن کا گول کنڈی قلعہ وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بنانے والوں نے اسے ایسے بنایا تھا اس زمانے میں، چونکہ ہاتھیوں کے ذریعے سے حملہ کیا جاتا تھا، لشکر لے کر آتے تھے، تو اکثر یعنی جو اس وقت کا یہ معمول کا طریقہ تھا، وہ دروازے ہوتے تھے اور ہاتھی زوردار حملہ کرتے اور ان دروازوں کو توڑ کر اندر داخل ہو جاتے تھے قلعوں میں۔ یہاں یہ کیا انہوں نے کہ اس قلعے کو ایسا بنایا کہ دروازے کے بالکل سامنے دیوار رکھ دی، اور یہ بات مشہور بھی کر دی کہ اگر کوئی ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے اور اس لکڑی دروازے کو، چوبی دروازے کو توڑتا ہے، تو وہ ہلاکت سے دوچار ہوگا، اس لیے کہ پھر دروازے سے داخل ہونے کے بعد ایسے 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 گھومتے گھومتے ایک گولائی میں منظر تھا جو پہاڑ کے اوپر تک جاتا تھا، تو ہاتھیوں کے لشکر کو روکنے کے لیے، اس لیے کہ ہاتھی جو ہے وہ چھوٹا کٹ نہیں لے سکتا، ہاتھی جو ہے وہ اس کو یعنی یو ٹرن نہیں لے سکتا وہ اس طرح سے، اور یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے یو ٹرنز پر مشتمل قلعہ بنا ہوا تھا اور وہ چوٹی تک جاتا تھا۔ تو آپ کہیے اس زمانے کی ایک دفاعی ٹیکنالوجی تھی جسے اختیار کیا گیا تھا، اس لیے ناقابل تسخیر بن گیا عرصے تک، اور پھر بعد میں جب اورنگزیب عالمگیر نے اسے فتح کیا ہے تو وہ بھی ایک داستان ہے پوری۔ تو کہا کہ آہ جولا گاہ عالمگیر، یعنی وہ حصار دوش پر اپنے اٹھائے سینکڑوں صدیوں کا بار، زندگی سے تھا کبھی معمور اب سنسان ہے، یہ خاموشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے۔ زندگی سے تھا کبھی معمور یعنی آباد تھا زندگی سے، اور وہ ایک طرح سے مستقر تھا، ایک ہیڈ کوارٹر تھا، یا کہہ لیجئے کہ ایک چھاونی تھی، اور وہاں پر بادشاہوں کا ٹھکانہ رہا، اور وہاں پر لشکروں کا بسیرا رہا۔ اس کے بعد اب کیا ہے؟ سنسان ہے، یہ خاموشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے۔ ہر شور کسی آنے والی خاموشی کا پتہ دے رہا ہوتا، ہر شور شرابہ اور ہر آبادی کسی بربادی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ہر آبادی یہاں پر اسی لیے ہوتی ہے کہ آخرکار وہ بربادی سے دوچار ہو جائے، ہر معمورہ آباد علاقہ وہ آخرکار خاموش ہو جایا کرتا ہے۔ اچھا یہ اصلاً قبرستان نہیں ہے، چند قبریں وہاں شاہی مقبرے موجود ہیں، اور کہیے ایک طرح سے قبرستان کیوں کہا گیا اسے؟ گورستان شاہی، یہ دکھانے کے لیے کہ دنیا میں شان و شوکت جس کی سمجھی جاتی ہے سب سے زیادہ وہ بادشاہ ہیں، تو بادشاہوں کا قبرستان یعنی یہ شاہی قبرستان ہے، ان معنی میں کہ آخرکار انہیں بھی اسی طرح کی خاموشی سے اور موت سے اسی طرح دوچار ہونا ہوتا ہے جیسے بقیہ افراد کو ہونا ہوتا ہے۔ موت ایسی چیز ہے جو صرف غریبوں پر نہیں آتی بلکہ امیروں پر بھی آتی ہے، صرف محکوموں پر نہیں آتی بلکہ حاکموں پر بھی آتی ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ تو کہا کہ زندگی سے تھا کبھی معمور اب سنسان ہے، یہ خاموشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے۔ اپنے سکان کوہن کی خاک کا دلدادہ ہے، کوہ کے سر پر مثالے پاسباں استادہ ہے۔ اپنے سکان، اپنے رہنے والے، اپنے سکان کوہن یعنی پرانے رہنے والوں کی خاک کا دلدادہ ہے، یعنی اب یہاں پر جو چیز آباد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی مٹی ہے، ان کی خاک ہے جو کبھی یہاں پر حکمراں تھے۔ کوہ کے سر پر، یہ قلعہ جو ہے وہ بنا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر ہے، کوہ کے سر پر مثالے پاسباں استادہ ہے، جیسے کوئی اوپر سے کھڑا ہوا پاسبانی کرتا ہے، کوئی چوکیداری کا پوسٹ ہوتی ہے جہاں سے وہ نگرانی کرے، اس طرح سے یہ قلعہ بنایا گیا ہے۔ ابر کے روزن سے وہ بالائے بام ابر کے روزن سے وہ بالائے بام آسماں،
ناظر عالم ہے نجم سبز فام آسماں۔ ابر کے روزن، بادل ہیں، بادلوں کے درمیان میں کچھ کھڑکی سی بن گئی، روزن کہتے ہیں کھڑکی کو، تو جیسے کوئی کھڑکی سے جھانکتا ہے، تو ابر کے روزن سے وہ بالائے بام آسمان، بام آسمان یعنی آسمان کی چھت اور آسمان کی بالکنی کہہ لیجئے، اس کے اوپر سے گویا جھانک رہا ہے کون؟ ناظر عالم ہے نجم سبز فام آسماں۔ ناظر عالم، ناظر دیکھنے والا، عالم کو دیکھنے والا ہے نجم سبز فام آسماں، آسمان پر ایک سبز ستارہ ہے جو اوپر سے دیکھتا ہے۔ یہ پرانا تصور ہے کہ ایک ایسا ستارہ ہے جو دن میں بھی غروب نہیں ہوتا، رات میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دن میں بھی غروب نہیں ہوتا، وہ سبز ستارہ ہے جو آسمان کے اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بہی خواہی یعنی لوگوں کی خیر خواہی کی ایک علامت سی ہے۔ یہ پرانے جو کہیے کہ جو مالائی تصورات ہیں ان میں سے آنے والا ایک تصور ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہاں بس چونکہ ایک استعارے کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے مختلف ادبیات میں، تو یہاں بھی اسے استعمال کیا گیا کہ نجم سبز فام آسماں، آسمان کا سبز فام ستارہ، وہ دیکھ رہا ہے عرصے سے کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، یعنی ایک طرح سے کہیے کہ وہ ایک آنکھ ہے جو حوادث زمانہ کا مشاہدہ کر رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے چونکہ اوپر سے وہ دیکھ رہا ہے اس لیے اس کے سامنے ہے سب کچھ۔ خاک بازی وسعت دنیا کا ہے منظر سے، داستان ناکامی انسان کی ہے ازبر سے۔ وہ ستارہ اوپر سے کیا دیکھ رہا ہے؟ خاک بازی، یعنی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے نا، وسعت دنیا کا منظر اس کے لیے خاک بازی ہے۔ خاک بازی کا مطلب ایسا کھیل جو کہ بس مٹی میں ہی کھیل لیا جاتا ہے اور پستی کا کھیل ہے، تو وہ اوپر سے بیٹھ کر پستی کے اس کھیل کو، دنیا کے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ داستان ناکامی انسان کی ہے ازبر اسے، اور اسے انسان کی ناکامی، یہاں ناکامی سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ انسان منصوبے بناتا ہے ایسے گویا کہ اسے 100 سال جینا ہے، جیسے کہ اسے 1000 سال جینا ہے، گویا کہ وہ کبھی موت سے دوچار ہی نہیں ہونے والا، اور پھر آخرکار وہ موت سے ناکام ہو جاتا ہے، موت سے ہار جاتا ہے، موت سے شکست کھا جاتا ہے۔ ہر کامیاب سے کامیاب حکمران ہو، آدمی ہو، اور فرد ہو یا قوم ہو یا تہذیب ہو، ثقافت ہو، جو کچھ بھی ہو، بہرحال کوئی اگر اسے شکست نہ دے سکے تو دنیا میں بہرحال موت اسے شکست دے دے۔ تو کہا کہ داستان ناکامی ہے انسان کی ہے ازبر سے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جس نے جتنی اونچی چھلانگ لگائی آخرکار وہ بھی زمین پر ہی آ کر رہا، تو ہر کمال راز زوال ہے، ہر کمال کو بہرحال آخرکار زوال ہے ازل سے یہ مسافر سوئے منزل جا رہا۔ انسان کی داستان ہے ازل سے یعنی ہمیشہ سے، یہ مسافر سوئے منزل جا رہا، اپنی منزل کی طرف یہ سفر کر رہا، اور منزل کیا ہے؟ آسماں سے انقلابوں کا تماشا دیکھتا، موت کی طرف سفر کر رہا ہے، آسماں سے وہ ستارہ دیکھ رہا ہے، انقلابوں کا تماشا دیکھتا، ایک انقلاب آتا ہے اور وہ آ کر پرانی تہذیب کو تلپٹ کر دیتا، اور ایک نئی تہذیب برسرے میدان آ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی جو علاقہ اسے بناتی ہے، اور اس کے اچھل کود کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو انقلابوں کی ایک داستان ہے جو دنیا میں جاری و ساری رہی ہے۔ گو سکوں ممکن نہیں عالم میں اختر کے لیے، فاتحہ خوانی کو یہ ٹھہرا ہے دم بھر کے لیے۔ اختر کہتے ہیں ستارے کو، تو ستارے چلتے رہتے ہیں، یعنی اصلاً تو اپنی جگہ پر ہے مگر ہمیں گویا دکھتی ہوئے نا کہ جیسے وہ چل رہے ہیں، تو کہا کہ گو سکون یعنی ایک جگہ ٹھہر کر کسی منظر کو دیکھتے رہنا، کیونکہ منظر دیکھ رہا ہے نا اوپر سے، تو گو سکون ممکن نہیں عالم میں اختر کے لیے، دنیا میں ایسا ہوتا نہیں کہ ستارہ ایک جگہ ٹھہر کر کسی ایک کو دیکھے، مگر یہ جو کہیے کہ قلعہ تھا، اس قلعے پر آ کر وہ ٹھہر گیا کچھ دیر، کس لیے؟ فاتحہ خوانی کو یہ ٹھہرا ہے دم بھر کے لیے، گورستان شاہی پر کچھ دیر فاتحہ پڑھ لے اور اس عظیم واقعے کی یاد تازہ کر لے۔ رنگ و آب زندگی سے گل بدامن ہے زمین، رنگ و آب زندگی سے گل بدامن ہے زمین، سینکڑوں خون گشتہ تہذیبوں کا مدفن ہے زمین، خون گشتہ یعنی خون میں ڈوبی ہوئی تہذیبوں کا مدفن ہے یہ زمین۔ خوابگاہ شاہوں کی ہے یہ منزل حسرت فضا، دیدہ عبرت، دیدہ عبرت اس کو خطاب کر رہے ہیں، دیدہ عبرت خراج اشک گلگوں کر ادا، دیدہ عبرت سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو خراج دو خون کے آنسو بہا کر، یعنی دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ کہا کہ گو کے خوابگاہ شاہوں کی ہے یہ منزل حسرت فضا، حسرتوں کو بڑھا دینے والی، یعنی کہ ایسی تہذیب، ایسی مضبوط دیواریں، ایسے مضبوط انتظامات، اور یہ سب کچھ جو کچھ انتظام و اہتمام ان کے پاس تھا وہ سب بھی زمیں بوس ہوا، وہ سب بھی آخرکار قبروں میں جا لیٹے جو یہ کرنے والے تھے۔ دیدہ عبرت، دیدہ عبرت سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان پر کچھ خون کے آنسو بہا لو اور کچھ دیر یہاں پر یہ سبق حاصل کر لو۔ عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے سبق حاصل کرنا، کہ اگر یہ
اتنے مضبوط اور محفوظ ہو کر بھی چلے گئے، اپنی حفاظت کے ایسے انہوں نے انتظامات کیے تھے، اور یہ جو فورٹیفائڈ دیواریں بنائی تھیں اور مضبوط قلعے بنائے تھے، اس کے باوجود یہ دنیا سے چلے گئے اور ان کو بھی شکست ہو کر رہی، تو اشک گلگوں اس کو خراج ہی دے سکتا ہے، یعنی آنسو بہانے والی آنکھ جو ہے وہ اس کو خراج دے سکتی ہے، یعنی کچھ آنسو بہا لے ان پر بس۔ ہے تو گورستان مگر یہ خاک گردوں پایا ہے تو گورستان، ہے تو ایک قبرستان مگر یہ خاک گردوں پایا ہے، گردوں پایا یعنی آسمان کے مرتبے کی ہے، اس کی مٹی آسمان کے مرتبے کی ہے، اس مٹی کا مرتبہ آسمان کے برابر ہے، آہا ایک برگشت قسمت قوم کا سرمایہ ہے۔ کہا کہ ہے تو گورستان مگر یہ خاک گردوں پایا ہے، یعنی آسمان کے مرتبے کی ہے تو گورستان مگر یہ خاک گردوں پایا ہے، آہ ایک برگشت قسمت قوم کا سرمایہ ہے۔ برگشت قسمت یعنی بری قسمت قوم کا سرمایہ ہے۔ بری قسمت کیا ہے؟ ہر ایک میں، یعنی اچھی قسمت بھی لے کر آیا ہے تو بہرحال موت سے وہ نہیں جیت سکتا، موت تو ہر ایک کو آنی ہی ہے، نیک و بد کو آنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف بدکاروں کو آنی ہے، بلکہ نیکوکاروں کو بھی بہرحال موت آ کر رہنی ہے۔ آہ ایک برگشت قسمت قوم کا سرمایہ ہے، مقبروں کی شان حیرت آفری ہے اس قدر، جنبش مژگاں سے ہے چشم تماشا کو حذر۔ اب جو مقبرے بنے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں وہاں کا حیدرآباد دکن کا ایک آرٹ ہے خاص، جو پتھروں پر جس طرح سے نقش بنائے جاتے ہیں، تو کہا اس طرح کے وہاں مقبرے بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہاں پر بھی جو مکلی کا قبرستان ہے اور دیگر ہیں، وہاں پر مقبروں پر خاص قسم کا نقش بنایا جاتا ہے، تو سنگ تراشی کر پتھروں پر جو ہے وہ خاص طرح کی کہیے کہ جو اس کو کارو کیا جاتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے، اس طریقے سے بنائے گئے۔ تو کہا مقبروں کی شان ایسی ہے، حیرت آفری ہے، حیرت کو بڑھا دینے والی ہے اس قدر کہ جنبش مژگاں سے ہے چشم تماشا کو حذر۔ جنبش مژگاں یعنی آنکھوں کو جھپکنا، پلکوں کو جھپکنا، اس سے بھی انسان رکتا ہے، یعنی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے ان کو۔ اتنی خوبصورت قبریں ہیں کہ آنکھ جھپکنے کی بھی وہ فرصت نہیں کر لیتا اور اس کی بھی زحمت نہیں اٹھاتا، بلکہ آنکھیں جما کر اور ٹکٹکی باندھ کر ان کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جنبش مژگاں یعنی پلکوں کا جھپکنا۔ کیفیت ایسی ہے ناکامی کی اس تصویر میں، جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں۔ اس قبرستان کا منظر، اس شاہی قبرستان کا منظر ایسا ہے، کیفیت ایسی ہے ناکامی کی اس تصویر، یعنی حسرت ناک ہے، سارا سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ آ کر کسی شے نے اسے دفنا دیا ہو، بلکہ یہ طبعی موت سے دوچار ہوئے ہیں۔ اس قلعے کو اجاڑنے والی چیز کچھ اور نہیں تھی، بلکہ وہ طبعی موت سے دوچار ہونے والے لوگ تھے، تو معلوم ہوا کہ سارا سامان اسباب پورے ہیں، مگر موت نے آ کر انہیں پچھاڑ دینا ہے۔ کیفیت ایسی ہے ناکامی کی اس تصویر میں، جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں، اس کو قلم سے تحریر میں لایا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سوتے ہیں خاموش آبادی کے ہنگاموں سے دور، مضطرب رکھتی تھی جن کو آرزوئے ناصبور۔ خاموش سو رہے ہیں آبادی کے ہنگاموں سے دور، مضطرب رکھتی تھی جن کو آرزوئے ناصبور، بے چینی یعنی کچھ کرنے کی جستجو، اور ہر وقت فعال رہنے کا ایک خیال تھا انہیں، اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ ایسے لوگ بھی آج قبروں میں ہیں۔ قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک، ان چاند جیسے چمکنے والے افراد کی جو چمک تھی، وہ بھی آج قبروں کی ظلمت میں ہے، یعنی قبر کی اندھیری کیفیت میں ہے۔ جن کے دروازوں پہ رہتا تھا جبیں گستر فلک، جن کے دروازوں پر آ کر آسمان بھی اپنی پیشانی ٹیکتا تھا، یعنی ہر چیز مہیا تھی، سامان عیش دستیاب تھا، اور تدبیر کے وہ بادشاہ تھے، اور ان ساری تدبیروں پر تقدیر نے سبقت اختیار کر لی۔ کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا مال؟ عجیب سوال ہے، کسی عام آدمی کا نہیں، شہنشاہوں کا۔ کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا مال یعنی نتیجہ، اس کا رزلٹ، آخرکار جو انجام ہوا ان کا، کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا مال جن کی تدبیر جہاں بانی سے ڈرتا تھا زوال؟ زوال بھی ان کی تدبیر، یعنی ان کی بہترین مینجمنٹ، ان کی بہترین چیزوں کو منظم کرنا، حفاظت کا سامان کرنا، اور کہیے کہ کمک رسد کا فراہم کرنا، یہ سب کچھ تھا، پورا تھا، اور اتنا بہترین تھا کہ زوال بھی اس سے ڈرتا تھا۔ اور اس کے باوجود، یعنی جن کے اوپر زوال آئے گا یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا، وہ بھی آخرکار یہی پہنچے۔ ان کی عظمت بھی جو ہے وہ آخرکار موت سے دوچار ہو کر رہی۔ رعب فغفوری ہو دنیا میں کہ شان قیصری، ٹل نہیں سکتی غنیم موت کی یورش کبھی۔ رعب فغفوری، فغفور جو چین کے رہنے والے بادشاہ تھے، چین کے بادشاہ تھے، کا ان کا جو دبدبا تھا دنیا میں، یا شان قیصری ہو، یا رومی سلطنت کے جو بادشاہ تھے ان کی جو شان تھی،
ان کی جو شان تھی، ان دونوں کا بھی انجام ٹل نہیں سکتی غنیم موت کی یورش سے، یورش کبھی، غنیم کہتے ہیں دشمن کو، تو موت کے دشمن کی جو یورش ہے نا، اس سے کوئی نہیں بچ سکا۔ موت کا جو دشمن، یعنی موت دشمن کی صورت میں آتی ہے اور آ کر تمہیں آخر کار زیر کر جاتی ہے، ٹل نہیں سکتی غنیم موت کی یورش کبھی۔ بادشاہوں کی بھی کشت عمر کا حاصل ہے گو، بادشاہوں کی بھی کشت عمر کا حاصل ہے گو، جادے عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور، گور یعنی قبرستان، قبر۔ تو کہا بادشاہوں کی بھی کشت عمر، یعنی ان کی جو کھیتی تھی عمر بھر کی، اس کا بھی حاصل کیا ہے، وہ بھی قبروں میں جا لیٹتے ہیں۔ جادہ عظمت یعنی عظمت کا جو مقام تھا کہ گویا آخری منزل ہے گور، وہ جتنے بھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شہنشاہ اور بادشاہ عالم پناہ آتے ہیں، ہوشیار خبردار کیا جاتا تھا جن کے آنے پر، ان کے بھی کمال کی آخری منزل اور ان کی بھی عظمت کی آخری منزل وہی قبرستان ہے اور وہی قبر ہے جس میں جا کے انہیں لیٹنا ہے۔ وہ آخر کار اس نے وہی آنا ہے۔ شورش بزم طرب کیا عود کی تقریر کیا، شورش بزم طرب کیا عود کی تقریر کیا، درد مندانے جہاں کا نالے شبگیر کیا۔ شورش بزم طرب، رونق جو کچھ بزم طرب کی تھی، یعنی خوشی کی کے شادیانے جہاں بجتے تھے، اور جو کچھ خوشی کے کی محفل کی رونقیں تھیں، اور عود کی تقریر یعنی وہ جو باجے کی آواز، عود کہتے ہیں باجے کو، تو باجے کی جو آواز ہوتی ہے وہ کیا ہے، سب کچھ ان کے آنے پر، ان کی فوجوں کے پدھارنے پر اور نکلنے پر، روانہ ہونے پر خاص طرح کے باجے بجائے جاتے تھے، تو ان سب سے آج کچھ ہونے والا نہیں، یہ سب کچھ ایک طرف، اور درد مندانے جہاں کا نالے شبگیر کیا۔ اس کے علاوہ جو فکر مند تھے، مفکر قسم کے لوگ تھے، اور دنیا کا غم اپنے سینے میں لیے ہوئے چل رہے تھے زمین کی پیٹھ پر، وہ بھی آخر کار اس کے پیٹ میں جا کر سو جاتے ہیں۔ درد مندانے جہاں کا نالے شبگیر کیا، رات کو اٹھ کر رونے دھونے والے وہ بھی آخر کار بہرحال اس قبر میں جاتے ہیں۔ عرصہ پیکار میں، عرصہ پیکار میں ہنگامہ شمشیر کیا، جب جنگ کا ہنگام ہوتا ہے، جنگ کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر جو شمشیر زنی کرتے ہیں، جو تلوار سے لڑتے ہیں، خون کو گرمانے والا نغمہ تکبیر کیا، چاہے وہ خون کو گرما دینے والا، جوش دینے جانے والا اللہ اکبر کا نعرہ، جو نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے، وہ بھی کیا، یعنی یہ جو فوجیں جنہوں نے اس قلعے کو فتح کیا تھا، اور جو یہاں پر اس کو اپنا ماسکر، اپنا بیس کیمپ اور اپنا کہ یہ ایک طرح سے پوسٹ بنا کر یہاں رہ رہے تھے، اور آج ان فوجوں میں کیا کیا نعرے لگتے تھے اور کیا کیا بینڈ بجتے تھے وہاں پر جب یہ روانہ ہوا کرتے تھے خاص طرز کے، تو آج کہا کہ ان سب کے باوجود کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں، زندگی کی رونقیں ان کی قبر کی خاموشی کو بدل نہیں سکتی۔ اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں، اب ایسی کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں، سینہ ویرا میں جانے رفتہ آ سکتی نہیں۔ وہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے ویران سینوں میں جان رفتہ زندگی کی رمق واپس نہیں آ سکتی۔ روح مشت خاک میں زحمت کش بیداد ہے، روح مشت خاک میں زحمت کش بیداد ہے۔ روح جو تھی وہ مشت خاک یعنی ایک مٹھی بھر مٹی ہے انسان، اور کیا ہے، زحمت کش بیداد ہے، یعنی اس کے ظلم کو برداشت کرنے والی ہے۔ کوچے کوچ گردے نہ ہوا جس دم نفس فریاد ہے، کوچ گردے نہ ہوا جس دم نفس فریاد ہے۔ جس وقت انسان کی سانس، جو نفس ہے نا، وہ نئے یعنی بانسری کے اندر جا کر گردش لگاتا ہے، گردش کرتا ہے اس میں، یعنی اس سے گھوم کر نکلتا ہے تو فریاد بن جاتا ہے۔ انسان کی سانس بانسری سے ہو کر جب گزرتی ہے تو وہ ایک فریاد بن جاتی ہے۔ ان کی سوچ کے سانچے ایسے تھے، ان سے الفاظ ڈل کر عجیب نکلتے تھے، کیا لوگ تھے۔ بانسری میں گھومنے والی سانس جو ہے نا، اس کی تعبیر کیسے کی، کہا کوچ گردے نہ ہوا جس دم نفس فریاد ہے۔ سانس جب بانسری کی کوچہ گردی کرنے لگا تو پھر کیا ہوا، وہ فریاد بن گیا۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، مرغ خوشنوا یعنی ایک اچھی آواز والا پرندہ، تو کہا زندگی انسان کی کیسی ہے، مانند مرغ خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ بس یہی خلاصہ اس کا کہ ایک اچھی آواز والا پرندہ کچھ دیر کے لیے، جیسے آپ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتے ہیں، کسی شاخ پر بیٹھا تھا اور چہچہا رہا تھا، تھوڑی دیر بعد اڑ گیا۔ تو اس دنیا میں بھی ہم سب اور سارے افراد آنے والے، کہا زندگی انسان کی زندگی وہ کیا ہے، وہ اسی اس پرندے کی مانند ہے، آتے ہیں، آ کر اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں اور پھر اڑ جاتے ہیں۔ کوئی دم چہچہایا اڑ گیا، آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا کیا گئے، ریاض دہر یعنی دنیا کا یہ باغ،
آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے۔ زندگی کی شاخ سے پھوٹے یعنی کوپل کی طرح پھوٹتے ہیں اور کھلے کلی کی طرح کھل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک یعنی مرجھا جاتے ہیں، جس طرح پھول مرجھا جایا کرتا ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا بس سفر یہی ہے۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 40 میں زندگی کو اسی طرح بیان کیا گیا نا، کہ انسان کی زندگی کیا ہے، جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر اس کے بعد ایک فصل برآمد ہوتی ہے، اور وہ فصل لہلہاتی ہے اور اس کے کاشت کرنے والے کو بہت اچھی لگتی ہے، مگر کچھ وقت گزرتا ہے کہ بالکل تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ چکی ہے، اب وہ مرجھا چکی ہوتی ہے، یعنی اپنا وقت پورا کر چکی ہوتی ہے اور پھر کاٹ دی جاتی ہے، وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایسی ہے کہ وہ پہلے بڑی طاقت میں ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ جیوں گا، اور پھر اس کے بعد اس وقت اس کو جو ہے مال کی اور ایسی اولاد کی ہوس ہے جو ایک دوڑ میں لگائے رکھتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح جس طرح سے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے اس طرح سے اپنا کام پورا کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کو قرآن حکیم تعبیر کرتا ہے متاع الغرور سے، دھوکے کا سامان۔ یہ پورا جو لائف سائیکل ہے نا، یہ زندگی کا جو یہ دائرہ ہے جس میں انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ہم سب صبح و شام اپنے پیاروں کو دفناتے رہتے ہیں اور پھر بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ تو یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا ایسا سامان ہے، دھوکے کا ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، جیسے ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جانے والا تو چلا گیا مگر ہمیں ہمیشہ رہنا۔ زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے، بس آ جائیے اسد عالم تمام دام خیال ہے۔ آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے۔ موت ہر شاہ و گدا کے خواب کی تعبیر ہے، موت ہر شاہ و گدا کے یعنی چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو کہ خواب کی تعبیر ہے، اس ستمگر کا ستم انصاف کی تصویر ہے۔ اچھا، یہ ستمگر ایسا ہے کہ بڑا انصاف کر، یعنی موت سے بڑا اور کون انصاف کرنے والا ہوگا کہ وہ کسی کو نہیں بخشتا، کوئی رو رعایت نہیں، نہ نیک کو چھوڑے گا نہ بد کو، نہ یہ کسی امیر کو چھوڑے گی نہ کسی غریب کو، نہ یہ کسی کالے کو چھوڑے گی نہ گورے کو، یعنی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتی، ہر ذی جان کو، ہر جاندار کو یا کر رہے گی۔ یعنی یہی کہ اس ستمگر کا یعنی یہ جو موت ہے نا بڑی ستمگر ہے، نہیں نہیں نہیں، موت یعنی جیسے کہتے ہیں نا بڑا ظالم ہے تو بعض اوقات تعریف کے لیے بھی کہتے ہیں نا، تو یہ انصاف ایسا ہے جو بڑا ستمگر ہے، یعنی بڑا جیسے ہمارے پشتون بھائیوں کے نا کسی مولوی صاحب کی تعریف کرنی ہے تو کہتے ہیں بڑا کافر ملا ہے کہتے ہیں بڑا کافر ملا ہے، یعنی بڑا زبردست مولوی ہے تو کہا کہ اس ستمگر کا ستم انصاف کی تصویر ہے، یہ ایسا موت ایسی ستمگر ہے، ایسا انصاف کرنے والی ہے کہ کسی کو نہیں بخشتی۔ کہا سلسلہ ہستی کا ہے ایک بحر ناپیدا کنار، زندگی کا جو سلسلہ ہے نا وہ ایک ایسے سمندر کی مانند ہے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، سلسلہ ہستی کا ہے ایک بحر ناپیدا کنار، اور اس دریائے بے پایا کی موجیں ہیں مزار، اور اس کی موجیں یعنی اس جیسے مزار جو بنتے ہیں، مزاروں کو دیکھ کر انسان بعض اوقات سمجھتا ہے بڑی شان و شوکت ہے، وہ اصل میں کسی کی حسرتوں کا مزار ہوتا ہے، وہ کسی کا اختتام ہوتا ہے، وہ کسی کے خواب کا مدفن ہوتا ہے۔ تو اپنی جگہ کہیے کہ، اور تعبیر یہاں کیا کی، کہا کہ یہ تو ایک ناپیدا کنار، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور جس طرح موج آتی ہے ایک لہر اٹھتی ہے اور آ کر ساحل پر اپنا اختتام کر جاتی ہے، اسی طرح سے یہ جو مزار ہے نا یہ وہ اختتام ہے۔ کہا کہ اور اس دریائے بے پایا کی موجیں ہیں مزار، وہ موجیں آ کر آخرکار مزار میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اے ہوس خوں رو، اے ہوس خوں رو، خون کے آنسو رو، اے ہوس خوں رو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار، یہ شرارے کا تبسم، یہ خسے آتش سوار۔ عجیب، یہ شرارے کا تبسم، شرارے کا تبسم کیا ہے؟ وہ چنگاری ہے، شرارے کا یعنی ایک آگ کا شرارہ ہو تو وہ تبسم کرتا ہے یعنی مسکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک چنگاری، اور چنگاری کیا ہے؟ وہ ناپائیداری ہے، چنگاری ختم ہو جاتی ہے نا، تو کہا یہ شرارے کا تبسم، یہ خسے آتش سوار، اور خس یعنی گھاس کا تنکا جو آگ کے اوپر سوار ہو چکا ہو۔ انسان کا عالم یہی ہے، زندگی یہی ہے، زندگی کیا ہے؟ خسے آتش سوار، ایک ایسا گھاس کا تنکا ہے جو آگ پر سوار ہے، ختم ہونا اس کا۔ یہ شرارے کا تبسم، یہ خسے آتش سوار، یعنی زندگی کی ناپائیداری کے لیے دو تعبیرات اختیار کی، ایک گویا کہ جیسے چنگاری ہو وہ بھی ختم ہوتی ہے، اور ایک گویا کہ گھاس کا تنکا ہو جو آگ میں ڈال دیا گیا ہو۔ چاند جو صورت گرے ہستی کا ایک اعجاز ہے، چاند
چمکتا دمکتا صورت گر ہستی، یعنی اس کائنات کا ایک اعجاز ہے، بڑی نمایاں چیز ہے، بہت ہی خوبصورت شے ہے۔ پہنے سیمابی قبا محو خرام ناز ہے۔ پہنے سیمابی قبا یعنی خاص طرح اس کی چاندنی میں جو کہیے کہ ایک سرمگی سا رنگ ہوتا ہے، پہنے سیمابی قبا محو خرام ناز ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، بڑے ناز کے ساتھ، بڑے انداز کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ چرخ بے انجم کی دہشت ناک وسط میں مگر، چرخ بے انجم یعنی ایسا آسمان جس میں ستارے ہی نہ نظر آ رہے ہوں، یعنی محیب کیفیت، ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت، ڈراؤنی سی کیفیت، بہت ہی اندھیری رات جس میں ستارے بھی، چاند تو دور کی بات، ستارے بھی نہ چمک رہے ہوں۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ چرخ بے انجم کی دہشت ناک وسعت میں مگر، بے کسی اس کی کوئی دیکھے ذرا وقت سحر۔ گویا ایک لشکر ہے ستاروں کا اور اس کا کماندار ہے چاند، اور صبح جیسے ہونے لگتی ہے تو پہلے ستارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پہلے وہ ڈوب جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر آسمان جو ہے بے ستارہ ہو جاتا ہے، اور وہ چاند بھی پھر اتنا مدھم ہو جاتا ہے کہ گویا ختم ہونے کو ہے۔ تو کہا بے کسی اس چاند کی دیکھو، بے کسی اس کی کوئی دیکھے ذرا وقت سحر۔ جس کو اعجاز حاصل ہے اس دنیا میں، چاند جو صورت گرے ہستی کا ایک اعجاز ہے، اس کی بے کسی اس کی کوئی دیکھے ذرا وقت سحر۔ تو ہر خوبصورتی کو بھی زوال ہے۔ چاند جس نے رات بھر بادشاہت کی تھی آسمان پر، اور بہت سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کھربوں دیکھنے والوں کو اس نے دنگ کر دیا تھا، وہ بھی وقت سحر بے کس ہوتا ہے، بے آسرا ہوتا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوتا۔ ایک ذرا سا ابر کا ٹکڑا ہے جو مہتاب تھا، جو چاند تھا رات چمکتا ہوا، اب صبح صبح ہوتے ہوتے جیسے اس کا ختم ہونے کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ ایک ذرا سا ابر کا ٹکڑا بن گیا، مرجھا جاتا۔ قرآن حکیم بھی تعبیر کرتا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے کل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی ایک سوکھی شاخ ہوا کرتی ہے۔ ایک ذرا سا ابر کا ٹکڑا ہے جو مہتاب تھا، آخری آنسو ٹپک جانے میں ہو جس کی فنا، آخری آنسو ٹپک جانے میں ہو جس کی فنا، یعنی جیسے ایک آخری آنسو ہے اور وہ بہہ جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی کا اختتام کرتا ہے، اسی طرح چاند بھی آخری سانس لے رہا ہوتا ہے صبح کے وقت۔ زندگی اقوام کی بھی ہے یوں ہی بے اعتبار۔ اب یہ جو فرد کی موت کا تذکرہ کیا تھا نا، اب اسے قوم کی موت اور زندگی اور اجتماعی موت اور اجتماعی زندگی کی طرف اس کا تحول کرتے ہیں، اسے تبدیل کرتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی اقوام کی بھی ہے یوں ہی بے اعتبار۔ قوموں کی زندگی کا بھی اسی طرح کا ماجرا ہے کہ وہ بھی ابھرتے ہیں، اپنی جوانی کو آتے ہیں، قومیں بھی اور تہذیبیں بھی، اس کی بھی زندگی ایسی ہوتی ہے، اور قوت والے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا بھی زوال ہوا کرتا ہے، اپنی جوبن کو پہنچ کر وہ بھی زوال سے دوچار ہوتی ہیں قومیں۔ زندگی اقوام کی بھی ہے یوں ہی بے اعتبار، رنگ ہائے رفت کی تصویر ہے ان کی بہار، گزرے ہوئے رنگوں کی تصویر بن جاتی ہے ان کی بہار، ایک طرح سے رنگ ہائے رفت کی تصویر ہے ان کی بہار۔ اس ضیاء خانے میں کوئی ملت گردوں وقار، رہ نہیں سکتی ابد تک بار دوش روزگار۔ اس زیاں خانے میں یعنی اس دنیا کو کہا زیاں خانہ، آخر کار یہاں سے سب کچھ زائل ہوتا ہے۔ کوئی ملت گردوں وقار، ایسی جس کا وقار دنیا میں پھیلا ہوا، آسمانوں سے بات کر رہا ہو، رہ نہیں سکتی ابد تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بارش دوش روزگار یعنی زمانے کے کندھوں پر سوار رہ کر چلتی نہیں رہے گی۔ ایسی کوئی قوم نہیں، ایسی کوئی تہذیب نہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمانے پر سوار رہے، یعنی اپنی زندگی کو برقرار رکھے۔ اس قدر قوموں کی بربادی سے ہے خوگر جہاں، یہ دنیا قوموں کے اٹھنے اور برباد ہونے، پھر بیدار ہونے، پھر برباد ہونے کی داستان کو اتنی مرتبہ دیکھ چکا ہے، بار بار کا مشاہدہ کر چکا ہے کہ دیکھتا بے اعتنائی سے ہے یہ منظر جہاں، کہ دنیا زمانہ جو ہے نا، اس منظر کو، قوموں کے عروج و زوال کو بے اعتنائی سے دیکھتا ہے، جیسے بارہا دکھا ہوا منظر ہے، کوئی اجنبی شے نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی تہذیب اٹھی اور پھر ختم ہو گئی، کسی مملکت کو عروج حاصل ہوا پھر زوال ہو گیا، کسی خاندان کو حکمرانی کا منصب حاصل ہوا اور پھر اس سلطنت کو بھی زوال ہو گیا۔ یہ واقعات بارہا، آپ پوری تاریخ دیکھ جائیں، آپ کو نظر آئے گا فلاں علاقے میں فلاں زمانے میں فلاں کا راج تھا، بعد میں وہ زوال سے دوچار ہوئے، پھر فلاں آ گئے، پھر فلاں آ گئے، پھر فلاں آ گئے۔ یہ پوری داستان تاریخ کے انسانی کی کئی ہزار سال کی وہ یہی بات بتلا رہی ہے کہ اس قدر قوموں کی بربادی سے ہے خوگر جہاں، دیکھتا بے اعتنائی سے ہے یہ منظر جہاں، ایک صورت پر نہیں رہتا کسی شے کو قرار، ذوق جدت سے ہے ترکیب مزاج روزگار۔ ایک صورت پر نہیں رہتا کسی شے کو قرار، کوئی شے بھی یہاں پر، ہر شے کو یعنی جو کہا نا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تبدیل ہوتی رہے ہر شے۔ ذوق جدت سے ہے ترکیب مزاج روزگار، ذوق جدت یعنی ہر چیز کا اپڈیٹ ہو جانا، اس کا تبدیل ہو کر نئی صورت اختیار کر لینا، اسی سے ترکیب ہوا ہے، بنا ہے، اس کی ریسیپی ایسی۔ مزاج روزگار جو ہے نا، یعنی زمانے کا مزاج،
اس کی ریسیپی ہی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت کچھ نیا چاہتی ہے نگین دہر کی زینت ہمیشہ نام نو. بہت خوب شعر ہے، عجیب شعر ہے. اچھا، یہ نظم آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اقبال کے کلام میں اتنی مشہور نہیں ہے، مگر بڑے خاصی کی چیز ہے. خاصی کی چیز ہے، مشہور اتنی نہیں ہے. اور جن حضرات نے اقبال کی طویل نظموں پہ کام کیا ان کی بھی نظر اس پر اتنی نہیں رہی. اور اس کے کچھ بند تو وہ مسجد قرطبہ کی شان کے حامل ہے. مسجد قرطبہ جو نظم مشہور ہے اقبال کی، اس کے شان کے حامل، بلکہ اس کی بدیل ہیں، اس کے مثیل ہیں، بالکل اس جیسے ہیں. اور انداز بھی بعض اوقات بالکل ویسے ہی نظر آتا ہے، اگرچہ یہ اقبال کی ابتدائی شاعری سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بعد کی شاعری سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ابھی شعر دیکھیے ذرا. کہا ہے نگین دہر کی زینت ہمیشہ نام نو. نگینہ جو انگوٹھی میں سجایا جاتا ہے پتھر اور خوب سنبھالا جاتا ہے، تو کہا کہ نگین دہر، زمانہ جس پتھر کو سنبھال کر رکھتا ہے، اپنی زینت کا عنوان بناتا ہے، زینت ہمیشہ نام نو، وہ نیا نام ہوتا ہے. کسی نام کو زیادہ، وہ ہر ایک کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، جب وہ پوری ہو جائے اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا. زمانے نے بھی ایسے ہی کیا ہے، کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی. کوئی نام بڑا چمکتا رہا اور اس کے جو ہے وہ چار دانگ عالم میں اس کا آویزہ تھا، اس کا شور شورا تھا، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ حال آتا آخر کار اسے کہا کہ ہے نگین دہر کی زینت ہمیشہ نام نو. کوئی نیا نام چاہیے، کوئی نئی شہرت چاہیے. نام شہرت کو بھی کہتے ہیں، فارسی میں شہرت کو کہتے ہیں. تو کوئی نئی شہرت چاہیے. اور جیسے جیسے زمانہ آخر زمانے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ جو تیزی ہے نا زمانے کی، وہ اور بہت بڑھ گئی. جیسے کہ حدیث شریف میں بھی اشارہ ہوا نا کہ سال جو ہے وہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، تو اسی طرح ہو گیا. اور یہ تیزی کے یعنی یہ بے اعتباری اور یہ ناپائیداری 100 سے ملٹیپلائی ہو چکی ہے. ہاں، جو پہلے 100 سال میں واقعات ہوتے تھے وہ ابھی 1 سال میں ہوتے ہیں. 100 سال کے واقعات، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو بڑی تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں 100 سال کے واقعات آپ پڑھ جائیں، اور پھر اس کے بعد ایک لمحے کو رک کر دیکھیں کہ جو رفتار واقعات کی تھی وہ تو 1 سال میں آج ہو رہی ہے جدید دنیا میں. تو کہا کہ ہے نگین دہر کی زینت ہمیشہ نام نو، مادر گیتی رہی آبستن اقوام نو. کہا کہ مادر گیتی یعنی زمین کی جو ماں ہے، یہ کوک ہے، اور جو مادر گیتی ہے رہی آبستن، آبستن کہتے ہیں حاملہ ہونے کو، آبستن اقوام نو. زمین کی کوک ہمیشہ نئی اقوام سے حاملہ ہوتی رہی. یہ زمین کی ماں، زمین ایک ماں کی مانند ہے، اور یہ ہر وقت نئی قوم کو جنم دیتی ہے. مادر گیتی رہی آبستن اقوام نو، حاملہ ہوتی رہی، یعنی یہ بوجھ اٹھانے والی ہوئی ہمیشہ نئی قوم کی. جس طرح سے ایک ماں جنم دیتی ہے ایک اولاد کو، پھر دوسری اولاد کو، پھر تیسری اولاد کو، اسی طرح سے مادر گیتی یعنی زمین کی ماں، زمین کی کوک، وہ بھی نئی نئی قوموں کو جنم دیتی رہتی ہے. مادر گیتی رہی آبستن اقوام نو. ہے ہزاروں قافلوں سے آشنا یہ راہ گزر، چشم کوہ نور نے دیکھے ہیں کتنے تاجور. کوہ نور وہ جو مشہور ہیرا ہے، وہ بھی کوئی وفادار تو نہیں کسی کا، بہت سے تاجوروں، بہت سے تاج پہننے والوں کی تاج میں وہ سجتا رہا ہے. تو کہا ہے ہزاروں قافلوں سے آشنا یہ راہ گزر، چشم کوہ نور نے، کوہ نور کی آنکھ نے دیکھے ہیں کتنے تاجور، بہت سے تاج پہننے والوں کو اس نے برت لیا ہے. مصر و بابل مٹ گئے باقی نشاں تک بھی نہیں. مصر و بابل جو بڑی عظیم تہذیبوں کے مرکز رہے ہیں، وہ مٹ گئے، باقی نشاں تک بھی نہیں، ان کا کوئی نشان بھی باقی نہیں. دفتر ہستی میں ان کی داستان تک بھی نہیں. اور بہت سی تہذیبیں ایسی ہیں جو جن کو ہم کہہ دیتے ہیں ما قبل تاریخ ہیں، ما قبل تاریخ ہیں. تاریخ جب سے مرتب ہوئی اور اس سے بھی پہلے کی تہذیبیں تھیں، تو کسی کو اتنا پرانا کر دیا وقت نے. دبایا مہر ایران کو اجل کی شام نے. ایران کے سورج کو جو کبھی جگمگاتا تھا اور ایک بڑی سلطنت تھی، دبایا مہر ایران کو اجل کی شام نے، موت کی شام نے آ کر اسے بھی کھا لیا. عظمت یونان و روما لوٹ لی ایام نے. اور یونان اور روم کی جو عظمت تھی اس کو بھی زمانے کی گردش نے لوٹ لیا. مسلم بھی زمانے سے یوں ہی رخصت ہوا. مسلم بھی زمانے سے یوں ہی رخصت ہوا، آسماں سے ابر آزاری اٹھا برسا گیا. کچھ مراحل تھے اس کے، جیسے انسان کے مراحل ہم نے دیکھے تھے نا، کیا تھے؟ زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے. ایسی قوم کا تذکرہ یہاں کر دیا. آسماں سے ابر آزاری یعنی موسم بہار کے بادل کے طور پر، ابر آزاری موسم بہار کے بادل، سیراب کرنے والا، مفید بننا. وہ جو قرآن حکیم کہتا ہے نا فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جب تک مفید رہے آپ لوگوں کے لیے اس وقت تک آپ باقی رہتے. تو کہا کہ آسمان سے ابر آزاری یعنی موسم بہار. موسم بہار میں کیا ہوتا ہے؟
چیزیں لہلہاتی ہیں اور بہت سے پھل پھول آ جایا کرتے ہیں. اٹھا یعنی اس کی ایک شان تھی اسلامی تہذیب، مسلم سویلائزیشن، اس کی آپ جو ہے نا چکا چوند دیکھ سکتے ہیں. اٹھا، برسا، اس نے سیراب کیا ایک دنیا کو، گیا اور اپنی طبی عمر پوری کر کے چلا گیا. اس سے مراد یہ نہیں کہ اسلام چلا گیا، یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے. اور اس سے یعنی یہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے عروج سے اور زوال سے اسلام کی حقانیت واضح واقع نہیں. ایسا ہوتا تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آئے اور ان کے پیروی کرنے. قرآن حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام روز قیامت ایسے بھی لائے جائیں گے جن کی پیروی کرنے والا صرف ایک ہوگا، ایک پوری قوم میں سے، مگر وہ بھی کامیاب ہے. جی وہ بھی کامیاب ہے. تو اللہ نے دنیا میں غلبے کو اور عروج کو اور زوال کو اسلام کی، توحید کی، اپنی حقانیت کی دلیل نہیں بنایا. یہ مسلمانوں کی آزمائش کی دلیل ضرور ہے. مسلمانوں کی آزمائش کے لیے کبھی انہیں عروج دیا جاتا ہے، کبھی زوال سے دوچار کیا جاتا ہے. اسلام تو ایک چمکتا ہوا سورج ہے جو ہمیشہ تا قیامت نوع انسانی کو روشن کرتا رہے گا. ہاں جو اس کو جتنا اختیار کر لے. کہا آسماں سے ابر آزاری اٹھا، برسا گیا. ہے رگے گل صبح کے اشکوں سے موتی کی لڑی. ہے رگے گل، رگے گل یعنی جس طرح انسان کی رگیں ہوتی ہیں ایسی پھولوں کی لڑی جو ہے، اشکوں سے موتی کی لڑی. کوئی سورج کی کرن شبنم میں ہے الجھی ہوئی. سینہ دریا شعاؤں کے لیے گہوارہ ہے. کس قدر پیارا لبے جو مہر کا نظارہ ہے. مہر یعنی سورج، اس کا نظارہ لبے جو یعنی پانی کے کنارے جو ہے وہ کس قدر خوبصورت منظر ہوتا ہے جب وہ اس کا سایہ عکس پڑ رہا ہوتا ہے اس پانی میں. محو زینت ہے صنوبر جوئے بار آئینہ ہے. جوئے بار یعنی پانی کی ایک چھوٹی سی جو نہر ہوتی ہے. محو زینت ہے صنوبر یعنی صنوبر ایک اونچا درخت. یہ منظر کشی ہو رہی ہے پھر سے. ایک اونچا درخت کھڑا ہوا ہے، اس کا ایک عکس ہے جو کہ جوئے بار میں پانی کی ایک چھوٹی سی ندی میں پڑ رہا ہے، بہتی ہوئی ندی میں پڑ رہا ہے. غنچۂ گل کے لیے باد بہار آئینہ ہے. اور غنچۂ گل جو ایک پھول کھلنے سے پہلے کی اس کی کیفیت ہوتی ہے، غنچہ ہوتا ہے، باد بہار اور بہار کی جو ہوا ہے جو اس کی یہ خاص فضا ہے وہ اس کے لیے آئینہ بن جاتی ہے اور اس کو روشن کرنے کا، اسے کھلا دینے کی بن جاتی ہے. نارزن رہتی ہے کوئل باغ کے کاشانے میں. اور کوئل جو ہے وہ اپنی داستان سناتی ہے، اس کی خاص آواز جو ہے کوکو وہ چہچہاتی رہتی ہے کاشانے میں، باغ کے کاشانے میں اس نے جو اپنا گھونسلہ بنایا ہے. چشم انسان سے نہا پتوں کی عزلت خانے میں، اور چھپی رہتی ہے انسانوں کی نظروں سے پتوں کے عزلت خانے میں یعنی تنہائی کے گھر میں کوئل جا کر رہ جاتی ہے اور وہاں سے آوازیں لگاتی ہے. اور بلبل مطرب رنگی نوائے گلستان. اور بلبل بھی مطرب ہے یعنی گانے والا ہے، رنگی نوا ہے، خوبصورت آواز میں گانے والا ہے گلستان کا، جس کے دم سے زندہ ہے گویا ہوائے گلستان. اور فضا گلستان کی باغ کی فضا اسی کے دم سے زندہ ہوتی ہے جب اس کی آواز آتی ہے. اس کی خوبصورت آواز میں وہ اپنا نالہ کہتی ہے. عشق کے ہنگاموں کی اڑتی ہوئی تصویر ہے، خامہ قدرت کی کیسی شوخ یہ تحریر ہے. عشق کے ہنگاموں کی، اب یہ زندگی کا مختصر سا جو وقفہ ہے اس میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ اس میں، یہ رانائی، یہ رونق، یہ رنگینی، یہ آوازیں، یہ خوبصورت آوازیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور عشق کے ہنگامے بھی ہوتے ہیں. اڑتی ہوئی تصویر ہے، اڑتی ہوئی یعنی اس کو بھی فنا ہے. خامہ قدرت کی کیسی شوخ یہ تحریر ہے. خامہ قدرت، خامہ کہتے ہیں قلم کو، تو قدرت کے قلم نے یہ کیسی شوخ تحریر، کیسی ناز والی تحریر لکھی ہے. باغ میں خاموش جلسے گلستاں زادوں کے ہیں. باغ میں خاموش جلسے گلستاں زادوں، گلستاں زادے گلستاں سے پیدا ہونے والے یعنی پھول پودے اور پتے اور اسی طرح سے سبزہ، یہ کیا ہے؟ یہ سب گلستاں زادے ہیں، گلستاں سے پیدا ہونے والے. وادی کوثار میں نعرے شبہ زادوں کے ہیں. شبہ زادے یعنی جو چرواہے ہوتے ہیں نا، گدڑیے جو ریوڑوں کو لے کر چلتے ہیں، ریوڑ چل رہے ہیں اور ان ریوڑ کے ساتھ چلنے والے جو افراد ہوتے ہیں چرواہوں کے بیٹے، وہ جو آوازیں لگاتے ہیں نا اپنے ریوڑ کو ہانکنے کے لیے. وادی کوثار میں نعرے شبازادوں کے ہیں یعنی چرواہوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں چراگاہوں میں. زندگی سے یہ پرانا خاکداں معمور ہے. اس دنیا کو خاکداں کہتے ہیں، مٹی کا گھر ہے ایک چھوٹا سا، تو زندگی سے معمور ہے اور یہ سارے اس زندگی کے مظاہر ہیں. موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے. یہ مرنے والا بھی زندگانی کی طرف سے روشن رہتا ہے، اس کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے یعنی مرنے والا بھی زندگی کی تڑپ اس کے اندر مستور ہوتی ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے. گویا زندگی ایسی چیز ہے جس کو موت، اس کی ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کو موت سے ہی تعبیر کرتے ہیں آپ. اور پھر کیا ہے؟ بس ایک زندگی کی خواہش ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی موت کا اتنا واضح ہونا
اور اتنا محیب ہونا، اتنا بڑا ہونا، اتنا خطرناک ہونا، اس کو واضح کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، وہ تو موت ہے، موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے، گویا موت میں زندگی کی ایک تڑپ ہے جو چھپی ہوئی ہے بس۔ پتیاں پھولوں کی گرتی ہیں خزاں میں اس طرح، دست طفلے خفت سے رنگی کھلونے جس طرح، یہ بھی بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ دست پتیاں پھول کی خزاں میں کیسے گرتی ہیں، کہا دست طفل خفتہ، سوئے ہوئے بچے کے ہاتھ سے جیسے رنگی کھلونے گر جاتے ہیں۔ تصور کریں اس کو، یعنی اس کو سننے سے زیادہ سوچنے اور اپنے تخیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بچہ، معصوم بچہ، وہ سو رہا ہے اور سونے سے پہلے وہ کھیل رہا تھا کسی کھلونے سے، رنگی کھلونے سے، اور سونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے اس کی وہ گرفت ڈھیلی پڑتی چلی گئی اور وہ کھلونا اس کے ہاتھ سے گر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کہہ دیا اس تعبیر میں کہ دست طفل خفت سے رنگی کھلونے جس طرح، صحیح ہے؟ اس نشاط آباد میں گو عیش بے اندازہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ نشاط آباد ہے، ایک ایسی بستی ہے جہاں پر انسان عیش و عشرت کا سامان بہت کچھ برت رہا ہے۔ ایک غم یعنی غم ملت ہمیشہ تازہ ہے، ایک غم یعنی غم ملت ہمیشہ تازہ ہے۔ اب یہ جہاں سے آغاز ہوا وہیں پر اختتام ہو رہا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے جو فتح کیا تھا حیدرآباد دکن کو اور اس قلعے کو، اور اس قلعے کے بعد وہاں جو کچھ آبادی تھی، اس کے بعد وہ مسلمانوں کے عروج کی علامت تھی نا، تو مسلمانوں کا جو زوال ہے نا، یہ وہ غم ہے ملت کا جو تازہ رہتا ہے، اور اس غم کی قدر و قیمت آگے بیان کر رہے ہیں جو بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ یعنی مسلمانوں کی تہذیب کوئی ایسی گئی گزری چیز نہیں ہے، وہ قابل فخر ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کوئی ایسی فرومایہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بہت قیمتی متاع ہے، اور اس کا تذکرہ بار بار کرتے رہنا یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس بات کا تذکرہ آگے کر، آج ہماری بدقسمتی سے ہماری قوم میں ملوکیت ایک عنوان بن گیا، اب اس پہ جو ہے نا تبرہ تو بہت ہوتا، مگر مسلمان بادشاہوں نے جو کارنامے انجام دیے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور اس کو ہلکا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ آج کے بعض مغربی ممالک سے یا معاشروں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اساتین کا، حالانکہ انصاف کو اگر نام دیں تو بات یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جس زمانے میں وہ تھے اس زمانے کے مغرب سے آپ تقابل کریں نا، اس زمانے کے کفار سے تقابل کر لیں تو پتہ چلے گا کہ اپنے زمانے میں وہ مقصر نہیں تھے، وہ کوتاہی کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے آئیڈیلز اتنے اعلیٰ ہیں کہ ہر بہتر سے بہتر کو بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ تم میں یہ کمی ہے، اس لیے کہ ہماری تہذیب کی تاسیس انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے، یا ان کے تربیتی یافتہ صحابہ کے ہاتھوں ہوئی ہے، تو آئیڈیلز اتنے اعلیٰ ہیں، وہ رہنے چاہیے، مگر ہر اچھا کیے ہوئے کو بھی برا کر دینا یہ غلط بات ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں، اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہا کہ اس نشاط آباد میں گو عیش بے اندازہ ہے، ایک غم یعنی غم ملت ہمیشہ تازہ ہے، ہم دل ہمارا یاد عہد رفتہ سے خالی نہیں، اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں۔ یہ وہی اقبال ہے جو کہتے ہیں کہ حکمرانوں کا دل دادا نہیں بنانا چاہیے قوم کو، اور یہ اور وہ ساری باتیں، اور مسلمان شکوہ میں ہم ان کا شکوہ بھی پڑھ چکے، مگر ساتھ ساتھ یہ بالکل کہ یہ پریکٹیکل بات ہے، ایک عملی بات ہے کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کی بہی خواہی، ان کی بہتری اس میں ہے کہ وہ اپنے اسلاف پر تبرہ نہ کریں، بلکہ ان کے کارناموں سے سبق سیکھیں، ان کے کارناموں کو اپنے لیے سرما بنائیں آنکھوں کا آگے بڑھنے کے لیے۔ دل ہمارا یاد عہد رس خالی نہیں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا ماضی شاندار ہے نا، تو مستقبل بہتر کرنے کا سامان اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس وہ سرمایہ موجود ہے جس سے وہ کام کر سکتا ہے۔ اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں۔ اب کیا ضروری ہے کہ آپ ہے نا اسلامی تہذیب کے چند بدنما نام یزید اور اس طرح کے لوگوں کو ہی یاد کریں؟ بھئی ہمارے پاس الحمدللہ محمد بن قاسم بھی ہیں، ہمارے پاس محمد فاتح بھی ہیں، سلطان محمد فاتح بھی ہیں، ہمارے پاس آخر زمانے میں دیکھیں تو اورنگزیب عالمگیر بھی ہے، اور ہمارے پاس سلطان عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ بھی ہیں، ایسے بڑے بڑے لوگ بھی ہیں۔ یہ اورنگزیب عالمگیر جب اس کا انتقال ہوا، جس کا تذکرہ اس نظم میں ہو رہا ہے، تو اس نے وصیت جو کی ہے وہ آرکائیو کا حصہ ہے۔ عجیب و غریب آدمی تھا، زندگی گزارتا تھا ٹوپیاں سی کر اور قرآن حکیم کی خطاطی کر کر۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا ہے، بادشاہ بننے کے بعد تخت ہند کا جلوہ افروز بادشاہ اور قرآن حکیم حفظ کر رہا ہے، کوئی آسان کام ہے؟ ایک صفحہ یاد کر کے آج دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ ہم اپنی مصروفیتوں کا گلہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے، اس نے قرآن حفظ کیا پورا، تو کیا تقویٰ ہوگا اس کا۔ اچھا پھر وصیت کیا کی؟ وصیت یہ کی، دو وصیتیں، ایک کہا کہ دیکھو میرے خزانے میں نا 14 روپے ہیں
ذاتی خزانے میں ذاتی مال 14 روپے ہیں جو ٹوپیاں سی کر میں نے حاصل کیے تھے، میرا کفن اس پیسے سے بنایا جائے، میری بیوی کے پاس رکھیں۔ اور 300 روپے ہیں جو میں نے قرآن حکیم کی کتابت کر کر حاصل کیے ہیں، مگر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن حکیم پر اجرت لینا اچھا نہیں ہے، تو اس لیے خطرہ ہے کہ وہ مال اس میں کراہیت ہو تو اس سے کفن نہ خریدنا، اور جس دن میرا انتقال ہو جائے تو وہ مال جو قرآن حکیم کی کتابت سے حاصل ہوا وہ فقراء میں صدقہ کر دینا 300 روپے۔ جی ہاں بالکل، تو یہ کمال نہیں ہے؟ یعنی تخت سلطنت پر بیٹھ کر ایسی درویشی کرنا کمال نہیں ہے؟ مگر آج کیا ہے، ہم یہ بتائیں گے، یعنی داستان ہی مشہور ہو گئی کہ اس نے نہ کوئی تہجد چھوڑی نہ کوئی بھائی چھوڑا، آپ جیسی بات کریں گے اگلا جملہ لوگ یہ کہیں گے بس۔ اسی طرح جس مسلمان بادشاہ کے کارنامے ہیں اس کو بدنام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا داستانیں بھی ساتھ ساتھ بنا لی لوگوں نے۔ جناب بہرحال کہتے ہیں کہ دل ہمارا یاد عہد رفتہ سے خالی نہیں، اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں، اشک باری کے بہانے ہیں یہ اجڑے بامدر۔ اشک باری یعنی آنسو بہانے کے بہانے، جب ہم مسلمانوں، اب کوئی جا کر اگر مسلمان تہذیب کے سارے مقبرے دیکھے، مسلمانوں کی تہذیب کے مقبرے نا، صرف شاہوں کے مقبرے نہیں ہیں، چاہے وہ دکن کا یہ قلعہ ہو گولکنڈی، چاہے وہ غرناطہ اور مسلم اسپین کی یادگاریں ہوں، مسجد قرطبہ ہو، یا اس کے علاوہ دیگر، تو کہا کہ سب کیا، یا آپ پاکستان میں دیکھ لیں جو بادشاہی مسجد ہے، اور ہندوستان کے اور یہ لال قلعہ اور یہ سب کچھ کیا ہے، کا اشک باری کے بہانے ہیں، یہ آنسو بہانے کے بہانے ہیں، یہ اجڑے بامودر گریائے پیہم سے بینا ہے ہماری چشم تر۔ مگر یہ رونا بے فائدہ نہیں ہے، گریائے پیہم سے بینا ہے ہماری چشم تر۔ اگر ان مزاروں پر، یعنی مسلم تہذیب کے ان مزاروں پر ہم آنسو بہاتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے، ہماری چشم تر بینا رہتی ہے، ہماری یہ بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں، ورنہ تو ہم سو جائیں، یہ آرزو بھی نہ پیدا ہو۔ دیکھیں نا، یہ جو عظیم تاریخ ہے ہماری، یہ ہمارے نوجوانوں کو، ہر آنے والی نسل کو یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ ہمارے پرکھوں کا، ہمارے بزرگوں کا ایک کارنامہ ہے، اور اس کے لیے بہت سی قربانیاں آج بھی لوگ دے رہے ہیں، آج بھی لوگ دے رہے ہیں۔ یہ عظمت کی داستانیں، یہ مینار، یہ آنے والوں کے لیے موٹیویشن کا اور ان کی ترغیب کا سامان بنتے ہیں۔ دہر کو دیتے ہیں موتی دیدے گریاں، کیا دہر کو دیتے ہیں، زمانے کو دیتے ہیں موتی دیدے گریاں، رونے والی آنکھ کے موتی ہم دیتے ہیں تحفے میں، آخری بادل ہیں ایک گزرے ہوئے طوفان کے ہم، آخری بادل ہیں ایک گزرے ہوئے طوفان کے ہم، گزرا ہوا طوفان کبھی شان و شوکت تھی، ہیں ابھی صدہا گوہر اس ابر کی آغوش میں۔ مایوس نہیں ہونا، مایوس ہونے والی بات نہیں، اس ابر کی آغوش میں، یہ جو آخری بادل ہے نا، اس میں بھی صدہا گوہر یعنی ہزاروں گوہر موجود ہیں، اس کے اندر بھی ہزاروں موتی موجود ہیں، برق ابھی باقی ہے اس کے سینہ خاموش میں۔ مسلمانوں کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ختم ہو گئے، بلکہ ان کی وہ جو چنگاری ہے نا، اس سے ایک الاؤ برآمد ہو سکتا ہے، برق ابھی باقی ہے اس کے سینہ خاموش میں۔ وادی گل خاک صحرا کو بنا سکتا ہے یہ، وادی گل خاک صحرا کو بنا سکتا ہے یہ، خواب سے امید دہقاں کو جگا سکتا ہے یہ جو خواب پچھلے تھے نا، جو خواب میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دہقاں کے اندر ایک امید کی آرزو پیدا کر سکتا ہے۔ ہو چکا گو قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے، مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور۔ وہ جو دوسری جگہ کہا نا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ تو مسلمانوں کے پاس اگر قوت نافذہ، وہ طاقت، وہ سلطنت نہیں ہے، تو ان کے پاس وہ درویشی تو ہے جس کے ذریعے سے یہ دل جیت سکتے ہیں، دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اور اسلام کی حقانیت اور قرآن کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ نوع انسانی تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو جمالی شان ہے نا، اس کو پہنچانے کا سامان تو ہے۔ ہاں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے وہ دن بھی اللہ لائے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت اور وہ جو شان جمالی ہے اس کا بھی اعادہ ہو جائے، وہ بھی تازہ ہو جائے، وہ بھی ظاہر ہو جائے، سیکوینسنگ جو ہے ایسی شان جمال سے شان جلال ظاہر ہوتی ہے۔